Dr. Kuruthalan, آپ کو لگتا ہے کہ somebody has to be really academically gifted, like academic weapon ہونا چاہیے تب جا کے ملے گی آئی اسکالرشپ؟ ڈونٹ تھنک سو. ایسا کوئی بات نہیں ہے. میں تو اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں میں کر سکتی ہوں, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ People who were senior than you, how did they usually react when you had something extra to offer in terms Oh of my God, knowledge? you have no idea. میں آپ کو کو ریلیٹ کر سکتی ہوں because I was a Fulbright scholar. Please don't keep things from me, Dr. Kuruthalan. Yes, I was a Fulbright scholar in BDS. جب میرا BDS بالکل ختم ہوا اور ہاؤس جاب اسٹارٹ ہوا, so I was giving GRE exam. I was taking this scholarship masters in public health. تو لیکن اس کے فوراً بعد مجھے ریزیڈنسی مل گئی, then I started this. After getting the highest possible accreditation in endodontics, she chose to step into aesthetic dentistry and finally rose to a point where she now runs one of the biggest teaching aesthetic institutions in Pakistan. Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Dental News Podcast. This is your host, Dr. Mariam Yusuf, and today with us we have Dr. Kuruthalan Zafar. Dr. Kuruthalan, welcome to the show. How are you doing today? Thank you so much, Mariam. Everything was fine, alhamdulillah. Thank you so much. I am so glad that I was able to grab you for this show today, considering you were here for a very short time and perhaps for another very overly packed course of your own. Yeah. Wese not overly packed because you mentioned when we were just talking offline that you choose to not keep that many students per course of yours, yes, and yes, I really appreciate that yes. you're trying to give like individualized attention. Yes. But khair, let's not derail. I'll get into that step by step. So Dr. Kurat, can you tell me a little bit about your early years of graduation and when did you exactly decide to step into endodontics first? Yes. And aur phir uske baad aesthetic dentistry ka bhoot kaise aaya and everything? Okay, cutting short, yes, Mariam, it's a quiet journey, but you know, nothing is too easy. Life is very difficult, and if you're talking about the success, it's like you have to deep dive into it, and there is no shortcut. So yes, early years of my graduation, yes, after my BDS, balki before BDS, I told you earlier before that I was a professional calligrapher, and then even during my BDS, I was I opened my interior designing business as well, side by side. So aesthetic sense was that time, and that's why I even choose in dentistry that time. You know, it's more about aesthetics اور بڑا اچھا skillful کام ہے, and it's very nice. Okay. Even you know, I got my admission into MBBS that time, but then I left MBBS and I choose like no, dentistry is way better because you know it's all about the skill and everything. Right, makes sense. So then yes, after my BDS, then it was all my endodontics. But why? Because again it was a part of like, you know, with the conservative dentistry and the restorative, and then we have restorative and endodontics. So yes, after my endodontics, side by side, I was doing all my international qualifications. Like when I want to talk about those because میں introduction میں اس لیے mention نہیں کرنا چاہی تھی because میں کر نہیں سکتی تھی, to be very honest. مجھے اتنا بڑا پرچہ چاہیے جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں. تو I think you are the right person to start on your own qualifications. So you did your MDS instead of FCPS, right? And you did it from Shades of Fikar, yes. So like I want to understand what did the career trajectory look like, and how did you end up to aesthetics eventually? So aesthetics, you know, aesthetic is the part starting from. It is never a different thing. When you were talking about the restorative and conservative, it's the same part. Aesthetic is with the same. There is like definitely the aesthetic dentistry and aesthetic medicine, but you know, believe me, it is same. It's interlinked. It's all interlinked. Achha, I'm trying to understand that after your MDS, you got to a point where you become a fellow at Royal College of Surgeons at Edinburgh, right? Which is literally the highest position one can get in endodontics. So like, if anybody comes to me and tell me that oh, I'm a fellow at this college, I will assume that they want to give their in life entirely to endodontics. Yes. So like I want to understand, what did you have in mind when you were pursuing endodontics? Because it was telling it's conservative in endodontics, so definitely we have to save the tooth, whatever it is. So yes, definitely my total interest was that in operative dentistry and endodontics. So after doing my graduation, I was just into
پڑھا ہوا تو سارا ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے جب ہم ایگزامس دے رہے ہوتے ہیں پارٹ 2 کے, اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. اٹس لائک آپ کو کیا چیز نہیں چھوڑنی ہے. اینڈ اور میں ابھی بھی سارے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جب آپ دے ہی رہے ہیں پارٹ 2, سو یو نو یو کین انرول ان ٹو دیز پروگرامس. اس کے بعد اگر آپ ممبرشپ پہ جانا چاہ رہے ہیں یا فیلوشپ پہ جانا چاہ رہے ہیں رائل کالجز کی, تو سائڈ بائی سائڈ آپ کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر قرۃ, آپ کے حساب سے کیا بینیفٹ ہوتا ہے ٹو کیپ فار somebody who is already doing specialization in endo, let's say, in Pakistan, but what do you think is the benefit to stay up to date with like international accreditations as well? You know, it's all about where you're standing internationally. You need to think out of the box. It's never that where are you in Pakistan. You know, aap jab bahar jate hain, wherever you meet different colleagues and people are all around the world, they're very different, they're very practical, and they're all up to date. Even the general dentist, they know each and everything جو کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے. سو یو نو آپ کو تھوڑا سا باہر سوچنا ہے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہی ہوتی ہوں دیٹ اٹس نیور کہ جی آپ نے بی ڈی ایس کر لیا اور اب آپ یہ پوچھیں گے میں ایسا کیا کورس کروں جس کی وجہ سے مجھے اس انسٹیٹیوٹ پہ جاب مل جائے. نو, دیٹ شوڈنٹ بی یور تھنکنگ. Yeah, that's a very short term mentality. بیکاز آپ کا جو ایک یو نو ڈیسیجن ہے یا آپ کا ایک جو ایم ہے وہ صرف وہاں جانا ہے, سو دس از ویری شارٹ. ٹھیک ہے, آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کیا آنا چاہیے جو پوری دنیا میں لوگوں کو آتا ہے اور مجھے نہیں آتا. سو بینگ پاکستانی آپ کدھر اسٹینڈ کر رہے ہیں. صحیح. سو دیٹس وائی یہ چیزیں بہت بہت ضروری ہوتی ہیں. اور یو نو ایون جب آپ رائل کالجز کے یہ ایگزامس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ اچھی طریقے سے اندازہ ہوتا ہے ایک ٹائم پہ کہ دے آر ویری مچ انٹو ایویڈنس بیسڈ ڈینٹسٹری. دیٹس نیور اے ٹریڈیشنل ڈینٹسٹری جو آپ کو ہمیشہ سے بی ڈی ایس میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا, سو ڈاکٹر قرۃ العین, جب آپ انٹرسٹیڈ ہوئیں towards aesthetic dentistry as well, which you said ran pretty simultaneously to your career in endodontics as well. So I want to understand then how did you upgrade yourself in that niche and what kind of qualifications did you turn towards? اچھا, بڑے مزے کی بات مریم, میں آپ کو بتاؤں کہ کاسمیٹک ڈینٹسٹری کی طرف کس طرح ہوا کہ ایون ڈیورنگ مائی ریزیڈنسی وٹ میں زیادہ تر کیا کرتی تھی کہ جب روٹیشنز ہوتی ہیں آپ کی کچھ, سو میں کیونکہ میں کہتے ہیں نا پاگل جسے آپ کہتے ہیں, یا یو آر ویری مچ انٹو کہ آپ نے بس سیکھنا ہے. یو آر ناٹ ہیئر کہ آپ نے بس ڈگری لینی ہے ہاتھ میں, بٹ مجھے بہت ہوتا تھا نہیں مجھے کچھ سیکھنا ہے. تو وٹ آئی ڈیڈ از لائک کہ میری روٹیشنس کے ٹائم پہ میں نارملی یو ایس سی چلے جاتی تھی بیکاز مائی فیملی اینڈ آئی بلانگ دیئر. سو میں جا کے وہاں پہ جیسے میں نے 2 months 3 months کی preceptorships کی ہوئی ہیں with in New York, Columbia University, like principals and everybody, like quite with many people. That must have given you quite a lot of exposure. Yes. So then what happened, مجھے پتہ چلتا تھا وہاں پہ کہ نہیں مطلب cosmetic and aesthetic dentistry تو آپ کے بغیر تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے. Even you doing endo, but you are just not endodontist, you're also a restorative and this dentist, plus ساتھ میں cosmetic dentistry is always the part in it. So میں نے وہاں پہ پھر اتنا سیکھا about that and I was like کہ نہیں یہ تو مجھے آنا چاہیے. And then afterwards جب پورے 4 years complete ہوئے, residency complete ہوئی, اتنے ٹائم پہ میری preceptorships complete ہوئی ساری, and then definitely then I was into کہ مجھے یاد ہے کہ جب اپنی پریکٹس میں اتنا زیادہ لے کر آئی جس کو بھی called it Hollywood smile makeover. Right. So وہاں پہ ٹرینڈ بہت چلتا تھا اس ٹائم Hollywood smile makeover کا. اور جب میں پاکستان آئی تو میں نے کہا یار یہاں پہ بھی ہونا چاہیے, بٹ میں نے دیکھا کہ ایوری بڈی از یو نو گوئنگ ٹو ٹرکی کہ نہیں جی میڈم ہم نے پورا ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی وہیں سے کروائیں گے اور دانت بھی وہیں سے کروائیں گے. اور کافی سارے میرے پاکستان میں شوز بھی چلتے ہیں جس پہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میم یہ تو ہوتا ہی ٹرکی سے. تو یو نو میں یہ چیز بریک کرنا چاہتی تھی دیٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ, وی ہیو ویری گڈ پیپل ہیئر جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ الگ بات ہے کہ کاسمیٹک ڈینٹسٹری کی کوئی الگ فیلڈ نہیں ہے یا لوگ کہتے نہیں ہیں ان کو کاسمیٹک ڈینٹسٹ, بٹ دیر آر وہاں پہ تو کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ دے آر دی کاسمیٹک ایستھیٹک ڈینٹسٹ. سو اس کے اندر سو کمنگ بیک ٹو دا کوشچن, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان آرڈر ٹو اپ گریڈ یور اون اسکل سیٹ وٹ کائنڈ آف کوالیفیکیشنز اور سرٹیفکیشن ڈid you initially went towards? Yes, after my master's in endodontics, and I went into like for the membership in endodontics and the fellowship in endodontics. Side by side, I did my like various diplomas in health research and biostatistics, 1 year, 2 year programs. Oh, so you were a researcher too? Yes, right? I was a researcher. Yes, I am still doing a lot of research with many people. Then I did my, because you know AI. How many hours do you have in your day? I don't know. I don't know. Because the number of you keep mentioning, oh, I do this too, I do this too. Family, with my children, everything side by side. It is never easy, you know. Of course, saying things is easy, but it was never easy. Then I did because definitely things are emerging and I want to learn like every new thing what's coming up. And then I did my professional health education programs, and then the AI
because AI, then I did my AI from Harvard Medical School, because AI is Oh. a very new thing. Yes, and that was a really game changer. Right. Everyone in We'll talk dentistry about that, yes, should know definitely. this. And then afterwards, definitely, I'm also like the fellow International College of Dentist USA. And then definitely as a master trainer in the academy, currently मेरी काफ़ी ऐसी workshops चलती रहती हैं. But that is actually the part of my dentistry side. صحیح. Yeah. اچھا تو I want to understand کہ when you decided to like take this long term, the aesthetic dentistry wala part, so what was the long term goal that you had in mind in terms of, did you want to for example, initially the goal always to set up an academy and then start teaching people and start there, or did you want to first incorporate it into your practice a lot and then the thought of opening an academy came later? نہیں آئی تھنک میرے ساتھ ایک عجیب سی پرابلم ہمیشہ سے تھی کہ میں جو بھی چیزیں باہر سے سیکھ کے آتی تھی میں کہتی تھی میں بتا دوں. صحیح. مطلب مجھے ہوتا تھا کہ نالج بس دینا ہے مجھے, Right. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائڈ اٹ فرام پیپل. مجھے معلوم تھا میرے ساتھ کہ ایون کافی سارے کولیگس وغیرہ دے نیور وانٹ ٹو ٹیل یو وٹس نیو. Yeah, absolutely. دیٹس آنیسٹلی ویری سوری بٹ اٹس ویری بٹر تھنگ کہ لوگ نہیں بتا رہے ہوتے. اینڈ بٹ دا تھنگ از مجھے ہوتا تھا کہ نہیں, وٹ ایور میں نے تو باہر سے یہ چیزیں اتنی نئی چیزیں سیکھی ہیں تو وائی ناٹ. میں نے جب اپنا لیزر ڈینٹسٹری میں ڈپلوما کیا, یا میں نے اپنا ایم ایف ڈی ایس کلیئر کیا گلاسکو سے, پھر سائڈ بائی سائڈ میں نے کون سے ایگزامز جو نہیں چھوڑے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے. So this, how did people react, especially the people who were either right of your the same batch from you or stuff, or especially people who were senior than you? How did they usually react when you had something extra to offer in terms oh of my knowledge? god, you have no idea. میں آپ کو کو-relate کر سکتی ہوں because I was a Fulbright scholar. Yes, I was a Fulbright scholar. Please don't keep things from me, Dr. Kuruglan. Yes, I was a Fulbright scholar in BDS. What I did, جب میرا BDS بالکل ختم ہوا اور house job start ہوا, so I was giving GRE exam. اینڈ اس ٹائم مجھے یاد ہے میں میتھس پڑھ رہی ہوتی تھی, اور انگلش, کیونکہ اس میں انگلش اور میتھس کے سوالات ہوتے ہیں کافی سارے. صحیح. اور مجھے میرے کولیگس بولتے تھے واٹ آر یو ڈوئنگ, لائک کم آن اسکیلنگ کریں آ کے. میں نے کہا میں نے کر لی ہے. نہیں مطلب آپ کو تھوڑا سا فری ٹائم ملتا ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں گھومنے پھرنے چلے جاتے, اور میں اس ٹائم بھی یہ کہہ رہی ہوتی تھی نہیں مجھے GRE ایگزام دینا ہے. میں اس ٹائم آئی واز ٹیکنگ دس اسکالرشپ فار ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ. اچھا صحیح ہے. Did you get into the program? Yes, I did the partial scholarship. اس ٹائم مجھے ملی تھی for the public health, but then due to some reasons in the family میں US پھر جا نہیں سکی, but میں نے کیا Fulbright اور میں نے دیا تھا. Yeah, but and then I got it for the public health. لیکن اس کے فوراً بعد مجھے ریزیڈنسی مل گئی, then I started this. تو لوگوں کی طرف سے تو بہت ہوتا ہے. You chose residency like MDS over Fulbright scholarship? No, that was not the reason. That was not the reason. I had to stay because of my family things. I had to stay and سائڈ بائی سائڈ مجھے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا تھا. بالکل. اچھا ویسے کتنی دو بالکل اپوزنگ چیزیں ہیں کہ ایک طرف یور ہارڈ کور کلینکل ماسٹرز ہے, MDS ہے, اور دوسری طرف اٹس جسٹ اٹس پبلک ہیلتھ وچ از ناٹ کلینکل ایٹ آل. اس ٹائم پہ چیزیں ایسی تھی کہ آپ کو اسکالرشپ کبھی کلینکل پہ ملتی نہیں ہے. ہاں وہ لوگ نا سائڈ بائی سائڈ چیزیں, آپ کو پتہ ہے پاتھ ویز پہ ایک بہت لمبا پوڈ کاسٹ اور ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتا سکتی ہوں. سو US جانے کے لیے جب میں نے لائسنس کلیئر کر لیا تو دیر واز دا تھنگ کہ آپ اگر پبلک ہیلتھ بھی کر لیتے ہیں سو سائڈ بائی سائڈ آپ اپنی پارٹ 1 پارٹ 2 کے ساتھ ساتھ تیاری کر لیں. INBD بھی کلیئر کر لیں گے, پاتھ ویز ہوتے ہیں, IND بھی کلیئر کر لیں گے, چیزیں کر لیں گے. تو میرا یہ تھا کہ نہیں اگر تو پبلک ہیلتھ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اسکالرشپ ہونا چاہیے. Also what's better than Fulbright scholarship? They pay you literally, they give you a stipend, they cover everything. Yes. So that's there are very good incredible. jobs after that. اگر آپ کلینکل میں نہیں جانا چاہ رہے تو بہت اچھا ہے. اچھا I'm going to stick on to this a little bit because آپ نے مجھے میرے مطلب کی بات بتا دی ہے اب. تو I want to understand کہ usually these scholarships جیسے کہ شیوننگ ہو گئی یا پھر داد اسکالرشپس ہو گئی, فل برائٹ ہو گئی, اس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی توپ لوگ ہوتے ہوں گے جن کو ملتی ہوگی, اینڈ I'm sure آپ بھی ان توپ لوگوں کی کیٹیگری میں سے آتی ہیں. بٹ I still learn that journey. مجھے آپ کو پتہ ہے توپ لوگ تو نہیں لیکن ہارڈ ورکنگ اس لیے کہیں گے بیکاز آپ کو پتہ ہے اس ٹائم میری ہاؤس جاب تھی, اور ہاؤس جاب میں یہ تھا کہ صبح, مجھے ابھی بھی یاد ہے میرا ٹائم کہ صبح 7 بجے سے لے کے آپ نے 2 بجے تک ہاؤس جاب کی, اور ہاؤس جاب کے بعد میں جہاں پریکٹس کر رہی تھی فار دی انٹرنشپ, لائک میں ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہی ہوتی تھی, اور وہ کیا جیسے 2 سے لے کے 7 بجے تک, اور 7 to 9 میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی فار دا فل برائٹ.
I was taking courses کہ مجھے انگلش اور میتھس دوبارہ آ جائے, like the big GRE کے لیے theorems صحیح. and theorems, اور اس کو شارٹ کٹ کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ کے 5 sections ہوتے ہیں, اس میں سے 2 میتھس یا 3 انگلش میرے ٹائم پہ ہوتے تھے. بہترین. اینڈ آپ سوچیں میں رات کو 11 بجے گھر جاتی تھی, اور اٹ واز لائک کیونکہ اور اکیلے there was not like any help from the family side because میری فیملی ساری انٹرنیشنل ہے. I was there alone in پاکستان, اور میں کہتی تھی میں نے پڑھنا ہے because you know آپ کے پیرنٹس اتنا زیادہ آپ کے لیے آپ کے اوپر کر رہے ہیں, تو میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے. تو میں وہ 2 گھنٹے جو کرتی تھی, اور میں اسائنمنٹس بناتی تھی جا کے جب مجھے کوئی بھی فری ٹائم ملتا تھا ڈیورنگ مائی ہاؤس جاب. سو آپ کو پتہ ہے جب آپ اتنا پڑھتے ہو نا تو ڈیفینیٹلی آپ اسکالرشپ لے سکتے ہو. صحیح. یہ نہیں So ہے just کہ plain simple hard work. یس ہارڈ ورک کنسسٹنسی, اور آپ کا ویژن فوکس کہ یار ٹھیک ہے. ڈاکٹر قرۃ آپ کو لگتا ہے کہ somebody has to be really academically gifted, like academic weapon ہونا چاہیے تب جا کے ملے گی I اسکالرشپ؟ don't think so. No, I don't think so. ایسا کوئی بات نہیں ہے. میں تو اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں میں کر سکتی ہوں, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف آپ کو پتہ ہے ویژن صرف آپ کا وہ ہونا چاہیے, ہر بندہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو اسکالرشپ لینی ہے آپ نے لٹرلی پڑھنا ہوگا. ایسے نہیں ہے مجھے تو میتھس آتا ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے, تو پھر وہ تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے, دیٹ میک سینس. اچھا تھوڑا سا واپس ایستھیٹک ڈینٹسٹری کی طرف آ جاتے ہیں. میں تھوڑا بالکل ہی بہہ گئی تھی جذبات میں, فل برائٹ. آئی ایم سرپرائزڈ یو ڈڈنٹ مینشن دس ارلیئر, بٹ دیٹ واز بیکاز یو چوز دی آلٹرنیٹ تھنگ. Anyway, so like I want to ask a very important question in terms of aesthetic dentistry and who can practice aesthetic procedures, because this has been a debate since forever. مطلب آپ یقین کریں امپلانٹ کون سا اسپیشلسٹ کر سکتا ہے, یہ چھوٹی ڈبیٹ ہو گئی ہے, لیکن aesthetic procedures like botox اور skin fillers etc, کیا اس کے لیے MBBS والے کہتے ہیں نہیں you have to be a derma specialist, BDS والے کہتے ہیں نہیں we can do this as well. So like this is a bit of a debate. Can you please clarify this for us a little bit? Yes. How do you think a BDS graduate is eligible to perform procedures like these? اچھا آپ کو پتہ ہے اس کا جواب اتنا ویسے اٹس اے ڈیفیکلٹ, لیکن میں تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے دیتی ہوں آپ لوگوں کو. میرا کیونکہ اتنا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, اور کیونکہ میں نے اسٹیٹک میڈیسن میں MSc بھی کی ہوئی ہے UK سے, پھر میری فیلوشپس ہیں اتنی زیادہ. جب میں بات کروں 2015-14 کی انٹرنیشنلی, تو آپ کو پتہ ہے ہمیں تو لوگ کہتے تھے ان US, میں نے جب US میں لائسنس لیا اپنا ٹو پریکٹس ایستھیٹکس, تو مجھے لوگ کہتے تھے اچھا ڈینٹسٹ تو بہت اچھا جانتا ہے, مطلب وہ لٹرلی وہاں پہ وہ بہت زیادہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں انٹرنیشنلی. یس, And you must have been like ہیں میں یس, اور بیکاز یو نو ہم لوگ فیس اینڈ نیک اتنا اچھا جانتے ہیں, اور ہم لوگ اتنی بڑی بڑی سوئیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ تو چھوٹی سی فلر کی چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے. تو جب اپارٹ ابھی جو کچھ ٹرینڈز ایسے آ گئے ہیں کہ نہیں یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, تو میں ایٹ لیسٹ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ڈینٹسٹ ہیں ایٹ لیسٹ آپ کو پیری اورل اسکلپٹنگ آنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے یو کی ناٹ ڈو دیٹ, اگر میں انٹرنیشنل بات کروں تو ڈیفینیٹلی جو آپ کے ڈومین میں ہیں جسٹ دا بیسک FDA approved procedures آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں. What is perioral sculpting? پیریورل اسکلپٹنگ ہوتی ہے آپ کی, جیسے دیکھیں اگر میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے جو ہے نا ہالی ووڈ اسمائل میک اوور کروانا ہے, ٹھیک ہے, میں جس کو ہم کہتے ہیں پنک اینڈ وائٹ ایستھیٹکس, تو ہالی ووڈ اسمائل میک اوور کروانا ہے, اچھا ٹھیک ہے میک اوور کروا دیا. ساتھ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لپ ڈائنامکس ہوتے ہیں, پھر موومنٹ, اب ہر چیز 3D ہو گئی ہے. ہاں, اور جب ہم آرتھو میں یہ ساری چیزیں پڑھتے ہی ہیں تو اٹس ناٹ سم تھنگ کمپلیٹلی نیو ٹو اس, رائٹ؟ یس, تو ہر چیز 3D ہو گئی ہے. ناؤ پیپل وانٹس کہ جی مجھے اسٹیٹک پکچرس کے اوپر اپنے آپ کو خوبصورت نہیں دیکھنا, آپ مجھ سے بات کریں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میں پیری دکھنی چاہیے. اینڈ یو نو پیپل ناؤ دا ٹرینڈ از دے ڈونٹ لک لائک کہ آپ نے ونیئرس کتنے اچھے لگائے ہیں. پیپل لک اوکے ناؤ دیٹ شیپ, وہ آپ کے بیلنس کیسے جا رہی ہے فیشیل ہارمونائزیشن کے ساتھ. صحیح. تو اس وجہ سے اسکلپٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لپس آتے ہیں, فار ایگزامپل اگر کسی کی ہائپر موبلٹی ہے, گمی اسمائل ہے, if you're using toxin for that lip flip کے لیے, تو آپ کرتے ہو. میسیٹر ہائپرٹروفی میں میسیٹر چاہیے آپ کو لپ کے لیے امبیلنس ہوئے میں کہیں بھی آپ کو فلر دے کر ایک اچھی اسمائل دینی پڑ رہی ہے, یو کین ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں you mentioned a very interesting point over here when you said کہ so like botox or lip fillers etc they also come under perioral sculpting, right? So because it makes sense, perioral areas, right? So I want to talk about botox a little bit, because even though it is used for aesthetic enhancement as well, but it has functional purposes too, right? You just mentioned about masseter hypertrophy. Can you shed light on this a little bit more? Yes, definitely. کافی زیادہ پرابلم لوگوں کو for the hypertrophic ہی مسل ہوتا ہے, لائک آپ کی جو masseter ہوتا ہے, definitely you know that. تو definitely آپ کو, اب ہم بچوں کو یہی پوائنٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کریں, اس سے بہت ریڈکشن ہو جاتی ہے, بہت اچھا. ٹھیک ہے, imagine somebody's life actually getting better. Yes, but definitely
ڈیفینیٹلی اب دیکھیں نا مائگرینس کے لیے لوگ کروا رہے ہوتے ہیں, Migraines کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں. اب میں اگر ایز اے ڈینٹسٹ بات کر رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ جب یہ دیکھیں, جب آپ کا لپس کانٹور آپ کر رہے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت سے, کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ فائن یو آر گیونگ دس شیپ آف دا وینئرز اینڈ دس از دا میک اوور یو آر گیونگ, اور آپ نے ڈیجیٹل اسمائل ڈیزائن کر لیا سارا, آپ نے پنک اینڈ وائٹ استھیٹکس اپنے کریکٹ کر لیا, آپ نے گمس شو اچھا کر لیا, بٹ دین اگین دا لپس, لوگوں کو اپنے لپس پسند نہیں آ رہے ہوتے. آپ نے اتنا اچھا اسمائل لائن دے دی ہے لیکن پیپل جسٹ ڈونٹ وانٹ کہ وہ ان کے لپس آپ ہنستے ہوئے اچھا نہیں لگ رہے ہیں. سو وٹ ڈو پیپل ڈو کہ آپ پھر تھوڑے سے کریکشنز کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ایون اگر گمی اسمائل ہے بہت زیادہ, اینڈ اس کے ریزن, کیونکہ گمی اسمائل کی کافی ریزنز ہیں, بٹ اف دا ریزنز اس کے جی بہت زیادہ موبلٹی ہے, ڈیفینیٹلی آپ گم شو زیادہ ہے تو آپ ٹاکسن کا استعمال کر سکتے ہیں, لپ فلپ کے لیے کر سکتے ہیں, تو یہ چیزیں ہیں ساری. اوکے پرفیکٹ. اچھا, آئی وانٹ ٹو ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ یور qualification in AI in healthcare as well, right? Because one thing that I've noticed so far in our conversation is that you have wanted to experience every technology or every advancement that has been going on in dentistry. So like, did you end up incorporating all those things in aesthetic dentistry too? Like for example, how would you comment on the incorporation of AI in today's aesthetic dental procedures? Very good question, Mariam. You have no idea how AI has become important right now in everything. اب AI کے بغیر اب کچھ دیکھیں, I cannot say that AI replaces the doctor. No. میں ہمیشہ کہتی ہوں I hope not. AI enhanced every doctor skill. ٹھیک ہے, اگر میں ڈینٹسٹری کی بات کروں, ڈائگنوزس, ایون ڈائگنوزس سے لے کے پریکٹس مینجمنٹ کے اندر, آپ کی پریڈکٹیبل آؤٹ کم کے اندر, ٹھیک ہے, ہر جگہ اے آئی آ گیا. بلکہ ہاں میں یہ نہیں کہوں گی ڈاکٹرس کو کہ اے آئی سے پوچھیں کہ یہ ڈاکٹر کا پرابلم ہے تو ٹریٹمنٹ پلان بتائیں. نو 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 ناٹ ایٹ آل. بٹ دیکھیں ہم جیسے پڑھتے, ایون ہارورڈ میں جب میں نے سیکھا اتنا کچھ تو مجھے بہت سارا پتہ چلا. ایون دا ماڈل پلاننگس مجھے پتہ چلی جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کلینکل ججمنٹ آپ کی ہے لیکن کلینکل ججمنٹ کے ساتھ ٹیکنالوجی آپ کو مل گئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ناؤ دا تھنگ از آؤٹ کم ویسے ہی بیٹر ہو جائے گا. So like it is there in order to make your life easy, like جیسے کیلکولیٹر آیا تھا, لائف ایزی. آپ دیکھیں آپ اپنا کیوں اتنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں ایک چیز میں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے, ایک ٹیکنالوجی آپ کو مل گئی لیکن کلینکل ججمنٹ از یورس. You never ask your AI. For example, share an example of when you recently incorporated an AI software in one of your procedures. اب تو میں آپ کو بتاؤں جتنا فائدہ مجھے پریکٹس مینجمنٹ کے اندر ہوا ہے. پریکٹس مینجمنٹ کے اندر آپ کو اب مینولی نہیں ڈیٹا ان پٹ کرنا پڑتا. ایون آپ کو پیشنٹس کو آپ کو میسیجز دینے ہیں, آپ کو کوئی کمیونیکیشن کرنی ہے, اے آئی ول ہیلپ یو. ٹھیک ہے, آپ اپنا ٹائم فوکس کر سکتے ہیں اپنی پریکٹس کے اوپر زیادہ باقی دوسری چیزوں میں. پریکٹس مینجمنٹ بہت اچھا. ڈائگنوزس ڈیفینیٹلی اب اگر آپ مجھ سے کہیں فار دا ڈیجیٹل اسمائل ڈیزائن, بیکاز آئی ایم دی اسپیشلسٹ ان دیٹ, تو ڈیجیٹل اسمائل ڈیزائن. اچھا ڈاکٹر کرت, sorry to cut you, but before we move forward, I always like to break down big words for my audience, right? Can you explain in simple words, in layman words, what digital smile design is? ڈیجیٹل اسمائل ڈیزائن ایک آسان الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی پیشنٹ ہے اور پیشنٹس آ کے ہمیں لیمن ٹرم میں بولتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ مجھے خوبصورت بنا دیں بس, ٹھیک ہے, اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں اس طرح سے پیارا کر دیں, ہنسیں تو ہم پیارے ہو جائیں. صحیح. تو ڈیجیٹل اسمائل ڈیزائن ہمیشہ سے ابھی تو بہت پرانا ہو گیا لیکن اب ٹیکنالوجیز بہتر ہو گئی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا فیشیل پروپورشنز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا فیشیل تھرڈز آپ اسمائل لائن ڈیفائن کرتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ دا ٹیتھ, ٹھیک ہے, it's you always design the faces. So you take the entire proportion and perspective, and then you design the smile. Yes, makes sense. Even the teeth shape, کیا پتا وہ shape آپ کے لپس کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے. How does that happen exactly? یہ پریکٹس دیکھیں ہمیشہ تو ویسے ورک شاپس جیسے میں کروا رہی ہوتی ہوں تو لوگوں کو میں سافٹ ویئرس بتا رہی ہوتی ہوں, وی پرچیز سافٹ ویئرس اینڈ ڈو, لیکن اب تو بڑے اچھے اے آئی بیس سافٹ ویئرس آ گئے ہیں جو آپ آرام سے کیا کرتے ہیں کہ ایون ٹیب یا آئی فون میں آپ بڑے اچھے سے, آپ کو فوٹوگرافی بہت اچھی آنی چاہیے, آپ نے فوٹوگرافی لی اینڈ دین دا سافٹ ویئر ول ڈو ایوری تھنگ, اور پھر آپ اس کو پھر بڑے آرام سے ٹریٹمنٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اوکے فائن دس از دا فیس, دیز آر دا پروپورشنز, یہ ہم اس کے اندر کریں گے, اور پھر آپ ود یور 3D ماڈل جو آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے اس کو سائڈ بائی سائڈ کر کے ود یور ورنیئر کیلیپر ہر چیز اوکے کر کے, یہ پورا پروسیس ہوتا ہے جس کو اسمائل ڈیزائننگ کرتے ہیں. So what are the chances of error in these softwares? بہت منیمل, مطلب آپ دیکھیں 100% تو ہم کبھی بھی کچھ نہیں کہتے, بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے 90% پیشنٹ کی سیٹسفیکشن لے لی, یس آئی ایم لوکنگ پریٹیئر, تو میں کہتی ہوں دیٹس یور سکسیس. Okay, so a similar topic to this is the Hollywood smile makeover thing as well, right? Can you first explain where did this term even coin from? That comes from Tom Cruise. Absolutely.
مائیکل جیکسن مے بی مائیکل جیکسن کی اسمائل اچھی تھی, یاد نہیں آ رہی نہیں, بٹ تھنگس ریئلی, آپ کو پتہ ہے اس ٹائم سے میک اوورس چلتے تھے اتنے کہ ذرا سا بھی ڈائسٹیما ہوتا تھا نا تو اٹ واز آل میک اوور, اور پھر لوگ اس کے بعد the perfect smile. دا پرفیکٹ اسمائل لوگ بولتے تھے, اور آپ کو پتہ ہے پھر انہی فگرس کو لے کے لوگوں نے اس کا نام دیا ہالی ووڈ اسمائل میک اوور. ٹھیک ہے جی, ہمیں ویسی اسمائل چاہیے کہ ہر دانت اچھا ہے, ہر دانت وائٹ ہے. So would you say that a Hollywood smile makeover is present in somebody who has, like, do you think every patient who has malalignment and some periodontal issues to some extent as well, would they be eligible for Hollywood smile makeover? No, not at all. We are talking about aesthetics right now. دیکھیں, if there is any deformity in function, ہم کبھی بھی aesthetics پہ نہیں جائیں گے. Function is always first. صحیح, ٹھیک ہے نا, aesthetics always come later. لیکن جب لوگ آپ کے پاس آئیں اسپیسیفکلی فار aesthetics کہ بس آپ کو پتہ ہے میرے پاس اتنے سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام پچھلے ڈینٹسٹ سے بہت اچھا ہوا ہے, انہوں نے مجھے بہت پیارے وینئرز دیے ہیں, میرا بہت اچھا ڈیزائن کیا, بٹ پتہ نہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگ رہے. The problem is not with the dentist. The problem is sometimes جو آپ دیتے ہو that doesn't go with the proportion with your facial harmony. صحیح, ٹھیک ہے, That is making پرابلم sense. صرف یہ ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے وہ ٹام کروز والی اسمائل دے دیں. آپ کے دانت آپ کے حساب سے جو ہیں ہم وہ کریں گے ڈیجیٹلائز. I want to understand how, like, what is one common and what are a few different things that you have mentioned, observed in terms of patient interaction, specifically related to aesthetic procedures? پیشنٹ انٹریکشن دیکھیں, Like, what are some common things جو ہر patient same بات کرے گا؟ سیم بات کرتا ہے. اب تو میں آپ کو میں کیا بتاؤں, لوگوں نے نا, دنیا اتنی سوشلائز ہو گئی ہے کہ لوگ نا اب اپنے آپ کو ملاتے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحبہ ویسا بنا دیں, اچھا, مجھے اینجلینا جولی بنا دیں, مجھے ڈاکٹر صاحبہ یہ کر دیں. اور وہ صرف بات آپ کے دانتوں کی نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ کے ناک سے لے کے آپ کے چن سے. دوسری سب سے بڑی بات جو مجھے فیل ہوتی ہے نا, کہ جو آپ ایز اے کلینیشین آپ اگر خود اتنے ریپرزینٹیو ہو نا, وہ سم ٹائمس تو کہتے ہیں آپ اپنی طرح بنا دیں ہمیں. This is Sure, why not? کیونکہ جو پیشنٹ You are your biggest ambassador, right? Yes, جو پیشنٹ ہے وہ پہلے آپ کو دیکھتا ہے سب سے زیادہ کہ آپ خود کیسے لگ رہے ہیں. اینڈ دین ہر پیشنٹ سملیرٹی یہی چیز ہے کہ وہ استھیٹکس میں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ ان کا جس نارمل ڈینٹل چیک اپ بھی کریں نا, اب میں نے دیکھا ٹرینڈ کیا چینج ہو گیا ہے کہ لوگوں کو یہ کوئی پرواہ نہیں ہے میری کیریز ہو گئی ہے, میرے پیریڈونٹل ایشوز ہو گئے ہیں. مجھے جب تک کہ بہت خراب کام نہیں ہوتا کہ جب تک تکلیف نہیں ہوگی نا, سو نہ سکیں. بٹ ایوری بڈی از انٹو مجھے گورا چٹا کر دیں, مجھے ڈاکٹر صاحبہ کوئی کریم بتا دیں, مجھے ایسا کریں نا, میری وائٹن کر دیں. ایک تو یہ وائٹنگ, let's please talk about that. So like how many, what is the percentage of cases that you get where the patients are like نہیں everything is fine, پلاک سب چھوڑ دیں, سب اپنی جگہ پہ رہنے دیں, دانت سفید کر دیں اس کو بالکل. اچھا, اور مزے کی بات, دانت سفید کر دیں. اور اب تو کافی سارے ٹوتھ پیسٹ آ گئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, وہ لوگ پڑھ کر آتے ہیں نا. ہاں جی, اسٹرپس آ گئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, بہت ٹوتھ پیسٹ آ گئے ہیں, لیکن انہوں نے تو ایسا وائٹ کر دیا تھا تو وائٹ کر دیا. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں, ایک تو میں یہ انسٹاگرام بند کروا رہی ہوں سچ میں, ایک تو ٹک ٹاکرز اور ان لوگوں نے اتنی غلط چیزیں بھی پریٹینڈ کر دی. اور پتہ ہے یوٹیوب میں بھی سم ٹائم یہ ہوتا ہے بفور آفٹر اتنا چینج کر کے کانٹراسٹ دکھا دیتے ہیں کہ سم ٹائمز پیشنٹ کو. اچھا ویسے ہاؤ وڈ یو کامنٹ آن ان ہاؤس نہیں, ایٹ ہوم بلیچنگ ورسز ان پریکٹس والی وائٹنگ؟ اگین ڈپینڈ اپان دا پیشنٹ. اگر ایٹ ہوم بلیچنگ میں پیشنٹ سمجھ جاتا ہے کہ ہم ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس ٹائم تک پہننا ہے ٹرے, اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر کاربامائڈ پر آکسائڈ جیسے آپ نے لگایا, اور آپ کو یہ پتہ ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے, اور پیشنٹ اگر آپ کے ساتھ ٹھیک ہے کوآپریٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے فائن. بٹ اسٹل میں آپ کو بتاؤں ان کی ایکسپیکٹیشنز, اگین دا کنٹرا انڈیکیشن از, میں ہمیشہ بچوں کو بتاتی ہوں, ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. صحیح, اگر آپ ان کو ایٹ ہوم کیا, آپ ان کو ان آفس بھی دے دیں گے, لیکن ان کی ایکسپیکٹیشنز یہ کہ نو دس از دا شیڈ اور ہم اس کے بعد یہ اچیو کر لیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور اگر ایٹ ہوم آپ کے لیے آسان ہے, لیکن اگر وہ بار بار آپ کے ساتھ فالو پہ آ سکتے ہیں, دیٹ ول بی فائن. اچھا, ہاؤ ڈو یو فگر آؤٹ ایز اے ڈاکٹر, ہاؤ ڈو وی فگر آؤٹ ویدر دس پیشنٹ از اپروپریٹ فار اس ٹو ریکمینڈ دیم ایٹ ہوم بلیچنگ؟ اگر جنرلی تو اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں, بہت زیادہ پیشنٹس ایٹ ہوم بلیچنگ کے نہیں مان رہے ہوتے, بیکاز پیشنٹ جسٹ وانٹ انسٹنٹ ریزلٹ. ہاں ویسے یہ بھی ہے, لوگوں کا نا اب سائیکولوجیکل ان کا بڑا چینج ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ جی ہم آئے ہیں نا, اور اگر پریکٹس میں تو 45 منٹ میں ہو جائے گا, بس آپ نا ہمیں اس میں کر دیں, بس 35 منٹس میں ہمیں نا انسٹنٹ ریزلٹ چاہیے, ہم گھر جائیں اور لوگ ہمیں کہیں یار آپ تو بس چمک رہے ہیں. یہ نا, یہ میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں جو پیشنٹس ہم سے کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی آپ لوگوں کے ساتھ. اینڈ پیشنٹ از دا موسٹ آنیسٹ ٹو دیئر ڈاکٹر, ٹھیک ہے نا. اور پیشنٹ کبھی بھی نہیں اس طرح اچھا جی مجھے گھر پہ وائٹن ہو جائیں, بڑے کم اب پروپورشن ہو گیا فار دیٹ. ایوریبڈی از ان آفس بلیچنگ. سو کین یو واک اس ڈاؤن دا پاتھ وچ یو ٹوک ان آرڈر ٹو ایونچولی اسٹارٹ پریکٹسنگ؟ دیکھیں, کیونکہ
بہت زیادہ بہتر آپشنس آپ ہمیشہ سے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں کہ یار ٹھیک ہے ایون الحمد للہ دا پریکٹس ان اسلام آباد از وے اٹس فائن, لیکن یہ ہے کہ اٹس بیٹر آپ کی جو ہے نا وہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت مزے کا فریڈم ہے جتنی بھی نیور ٹیکنالوجیز ہیں, اور لوگ نا میں آپ کو بتاؤں ان دبئی لوگ بہت زیادہ اسٹیٹکلی دے آر کہہ سکتی ہوں پاگل ہیں. بالکل آئی اگری. ٹھیک ہے, پاکستان میں شاید لوگ اپنے آپ کو اس طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے, جو کہ آپ دیکھیں ہر چیز وہاں پہ آپ کو آپ فینٹاسائز وہ لگے گا, آپ کو ہر چیز آپ کو برانڈیڈ, اٹس اے فاسٹ موونگ کنٹری, فاسٹ موونگ obviously. کنٹری, اور ہر چیز لگ رہی ہوگی. سو دیٹ از وائی آن دیٹ اسکوپ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ وائی ناٹ, کیونکہ میں نے وہاں بھی کام کرنا ہے, آلسو اچیو دا لائسنس فار اینڈوڈونٹکس, تو آئی سیڈ وائی ناٹ, پہلے آپ پریکٹس ضرور وہاں بلڈ کریں. الحمد للہ. So like I understand how you must have gotten the practice to practice general dentistry. That must have been a straightforward DH exam. But how did you become a specialist at Dubai? Oh, that was another big journey because to gain license for endodontics is another thing, and definitely for that aapko exams clear karne padte hain, اور وہ ایگزامز دے آر ویری ڈفرنٹ فرام دا فیلو رائل کالجز. کافی بچے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, آئی واز لائک اٹس ویری ڈفرنٹ. دے آر مور لائکلی دی امیریکن بیسڈ کویشچنز ہوتے ہیں, بیکاز دا رائل کالج از لائک یو کے بیسڈ اسٹینڈرڈ, اچھا, اینڈ دی عرب دے آر مور انکلائن ٹورڈز امیریکن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یس یس, پھر سے بولیں, ریپیٹ دس پارٹ. because you have two school of thoughts. صحیح ہے. First is UK, ہاں, okay, and the other one is like American school of thoughts. all right. So جب آپ پاتھ وے چوز کرتے ہو ٹورڈس دی رائل کالجز, آپ امیریکن, you know, you cannot quote that because all the treatment plans and their guidelines is different. Makes sense. Okay, but جب میں نے for the Dubai کرنا تھا license, everything was different, even the articles, everything, even ان کا جو پورا ایک سیٹ ہوتا ہے MCQ کا, اس کے اندر بہت زیادہ they ask about the up to date آرٹیکلس, اور کافی زیادہ امیریکن جرنلس فالو کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. سو میں ریسرچ پلیز اے ریلی گڈ پارٹ. ریسرچ پلیز اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, جتنے بھی لوگ ہیں, اگر آپ کی جو بھی اسپیشلٹی ہے, ائدر اٹ از آرتھو, اینڈو, ریسٹوریٹو, میکسیلو فیشیل, آپ اپنے آپ کو ہر چیز سے اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, چاہے وہ UK ہے یا یہ. Dr. Garg, I'm sorry to cut you, but because you're talking about research, I've a very big problem that poses in front of people who are now out of their institutions and like generally out of networking opportunities and are like doing their own practices, right? The problem that comes in front of them in order to do researches is that they can do background researches. For example, they could be like the 7th or 8th author in something, but they won't be doing the active work because wo to usually educational institutions mein ho raha hota hai. Do you think that works in the same way? Like, No. Would it be just as helpful? Being a researcher, میں آپ کو بتاؤں, impact دو چیزوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے. فرسٹ, ایک ریسرچ آپ جس کو آپ بولتے ہیں, آپ نے کراس سیکشنل اسٹڈی کر دیا, آپ نے کوئی بھی اپنا کیس رپورٹ دے دیا, یا آپ نے کوئی بھی آپ نے نارمل ریسرچ کر دی, اور ہاں 7-8 آتھر آپ بن گئے. I don't know why we lack in that part, لیکن جو randomized control trials ہیں نا, they actually give you the impact and the original research of your own. تو آپ پلیز فوکس کریں اپنی اوریجنل ریسرچ کے اوپر. پلس میں یہ ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی, آئی نو اگلا سوال لوگوں کا میرے سے یہی ہوتا ہے کہ میم رینڈومائز کنٹرول ٹرائل تو کر لیں, بٹ ہمیں فنڈنگ کہاں سے ملے گی. ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشنس نہیں دیتے فنڈنگ, کافی پرابلم ہوتا ہے. آئی ریمبر میرے ٹائم پہ جب بیک ان 2015-16 مجھے یاد ہے, میں نے اپنی ایک رینڈومائز کنٹرول ٹرائل کرنا تھا, اینڈ مجھے یہ نہیں تھا کہ میرے لیے کوئی مینڈیٹری تھا یہ. آئی واز جسٹ ڈوئنگ مائی ٹرائل بیکاز میں نے لیزرز میں بہت کیا ہوا تھا, لیزرز اینڈ اینڈوڈونٹکس واز مائی اسپیشلٹی. اچھا, تو میں نے آئی جسٹ وانٹ الیکٹران مائکروسکوپک اسٹڈی, اور میں نے صرف اتنا فنڈنگ, تو مجھے آپ کو پتہ ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ, تو خیر مجھے نہیں ملی, بٹ آئی اسٹل دین انویسٹڈ. اور میں کون سے یونیورسٹیز تھینک ایٹ دیٹ پارٹ آف ٹائم, مجھے یاد ہے یونیورسٹی آف پشاور واز دیئر اینڈ دے ہیلپڈ اس لانگ ود دا الیکٹران مائکروسکوپک سلائڈس. اور میں نے اتنی محنت 3 سال اس ریسرچ پہ کی, اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ وہ ریسرچ آئی ڈونٹ نو پاکستان میں کتنے لوگوں نے پڑھی, لیکن باہر والوں نے پڑھ لی. what were the findings of that research? And you know, it was a very good finding because میں practically آپ کے جو ہمارے ہوتے ہیں نا ای فیکالس, ٹھیک ہے, ہم بیسکلی ٹارگیٹ کر رہے تھے کہ لیزرس جو ہے کتنا زیادہ افیکٹو ہے ان دا ریڈکشن آف ای فیکالس, جو آپ کے پوسٹ ٹریٹمنٹ ڈیزیز کے اندر ہوتے ہیں. رائٹ. اینڈ اچھا, اور جو میری اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپک اسٹڈی تھی, دیٹ واز دا ڈینٹینل ٹیبیولس, کہ جو آپ کا ڈس انفیکشن ہوتا ہے, لیزر ڈس انفیکشن, اس میں اس کا کیا افیکٹ پڑتا ہے, آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں فار دا ریگولر آڈینس. کلینکل ٹرائلس والی یا جنرلی کلینکل ریسرچز آر سوپر کول, اور جب بھی میں کسی سے سنتی ہوں, I'm like, کیوں میں کویسچنیئر بنا کے پوری OPD سے سالو کروا رہی ہوں, I want to do this. That was a meta analysis study جس کو میں نے actually
ایکچولی ان کو میں نے وہ کیا تھا کہ چیلنج کیا تھا کہ نو دیٹ واز اندر ریسرچ جو میں کروں گی اور آئی تھنک کہ میں سے بہتر رزلٹ نکال سکتی ہوں. اور آپ یقین کریں وہ میں نے کیا اینڈ اس کے بعد مجھے سڈنلی کال آئی فرام آئرلینڈ اینڈ دے سیڈ کہ جی آپ نے یہاں پہ پریزنٹ کرنا ہے. And I was like کہ you guys literally opened that اور آپ نے دیکھا ہے. That is incredible. Yes, and back in 2017 مجھے یاد ہے پھر میں گئی, میں وہاں پہ میں نے پریزنٹ کیا اپنا اوریجنل ریسرچ اینڈ بینگ اے پاکستانی مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. بٹ میں نے دیکھا کہ دیر آر لائک ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہی ماشاء اللہ وہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے, they just literally said me پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے آنیسٹلی یہ آپ لوگوں نے کیسے کیا. مطلب انہوں نے نا آن دا اسٹیج یہ بات ہمیں کی. دیر آر سم پیپل فرام لائک so like this is the impact that good work can make, right? Like people actually, kyunki aisa to nahi hai ki if you do something that is worth the attention will not get the attention that it deserves. For example, I don't think that anybody else except you and the couple of people who were involved in this research would be involved in this topic at all, ki laser na sirf laser and endodontics, something very something very specific, this one particular microorganism, the presence and absence of it. Let's talk about that. So I'm sure ke because it is literally talking about the cutting edge aspect of dentistry, why wouldn't somebody take a look at it? Okay, so let's come back to the topic. Sorry, hum every piece of information you provide has deserves a conversation of its own, so main baar tangent bana leti hu. So coming back to the topic, you were mentioning how your research has played a very good part in enhancing your portfolio while you were trying to get your license in Dubai. What else? Your better lifestyle. Everything is good. آپ کو پتہ ہے ڈینٹسٹری ان پاکستان کافی اسٹوڈنٹس یہی آتے ہیں کہ میم مزہ نہیں آ رہا, پیپل ڈونٹ get paid that much. Okay, Dr. Kurat, let's come back a little bit to the courses in your academy because I want to touch base on that a little bit. Even though I now have a good understanding of the courses that are being offered over there and what the accreditations and international standing of a certificate from this academy looks like, I want to understand however that as a regular general dentist, when I have, for example, completed a cosmetic surgery course from so and so academy, what are the skills that I should expect myself to have at the end of the day? Okay, very good question again. دیکھیں I have designed a course جس کو literally میں یہ کہتی ہوں کہ اگر پیشنٹ آپ کے پاس واک ان کر کے آئے ہیں اور بیٹھے ہیں فار دا کنسلٹیشن, آپ کو کیا چیزیں نہیں آتی, پہلے تو لٹرلی میں نے یہ فگر آؤٹ کیا اینڈ دین آئی ڈیزائن دا کورس اکارڈنگلی. ٹھیک ہے, سو ان کاسمیٹک ڈینٹسٹری سب سے پہلے چیز ہوتی ہے آپ پہلے کنسلٹ کریں. سب سے پہلے تو کنسلٹیشن آنی چاہیے ان ٹرمز آف اسٹیٹک ڈینٹسٹری. پیپل شوڈ نو کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں, آپ کی آئی ویژن کیا ہے. ٹھیک ہے, پیشنٹ کیا چاہ رہا ہے, پہلے تو آپ کا کمیونیکیشن اتنا اچھا ہو. اس کے بعد آپ کی جیسے آپ کو پکچرز اچھی طرح سے پیشنٹ کی لینے آتی ہیں, آپ نے امپریشنس لے لیے فار دیٹ. اینڈ پھر جو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیجیٹل اسمائل ڈیزائن. ٹھیک ہے, جیسے میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر پھر ہم ایک پورا موڈیول ہوتا ہے جس کا 3 دن لگ جاتے ہیں, اور اس کے اندر پھر آپ لوگوں کو اپنے کیسز بھی سبمٹ کرنے ہوتے ہیں. Okay, so like actual solid work. And you were actually enjoying it because everything is on the software. And we get to do work too. Yes, اور آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ واو, میں آپ اپنی ہی پکچر لے کے سافٹ ویئر پہ لگا دیں and you just start doing. That's very good because the opportunity for somebody to then comment on my work is exactly what I want once I have graduated, right? You know, یہ چیز اکیڈمی میں ہم سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں پیشنٹ اب جب آتا ہے نا تو اس کو اگر آپ یہ سکھائیں گے کہ دیکھیں ہم یہ ٹریٹمنٹ پلان آپ کا بنایا ہے اینڈ آفٹر 1-2 ہفتے بعد آپ ایسے لگیں گے, وہ کبھی مانے گئے نہیں بیکاز پیشنٹ نیور گیو یو کانسینٹ کہ جی آپ میرے دانتوں کو ٹچ بھی کریں. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوتا ہے ان ڈیجیٹل اسمائل ڈیزائن آپ ان کی ڈیزائننگ پہلے سے ہی سافٹ ویئر پہ دکھا دیتے ہیں. اب کتنا اچھا لگے کہ آپ میرے پاس آئیں اور وٹ ول یو لک, آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو رائٹ بفور ایون آئی ہیو ٹچڈ یو. Right. Now the trend is changed. Absolutely. ٹھیک ہے. So اچھا ڈاکٹر قرۃ, آپ کے پاس جو جس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں usually what is the mindset that they come with? Like what career path are they looking forward to once they are trying to enroll in the longest term course program that you have to offer? اچھا, بالکل میں تھوڑا سا پیچھے سلائٹ اس لیے جاؤں گی کیونکہ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کے اندر سیکنڈ ماڈیول میں جیسے ہم لوگ فل ماؤتھ ریہیبلیٹیشن کروا رہے ہوتے ہیں. رائٹ, سو فل ماؤتھ ریہیبلیٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو گائز شوڈ نو کہ آپ کے فیس کو ریکارڈ کیسے لینا ہے. آپ کے پاس اگر ایک اوکلوژن یا COCR نہیں ہے, سیٹ نہیں ہے, اب وہاں جا کے جو جنرل ڈینٹسٹ وہ تھوڑے پھنس جاتے ہیں اور وہ بس اپنے ہی پروگرامنگ کے تھرو ان کے امپریشن لے کے لگا رہے ہوتے ہیں. ہم ہاؤس جاب میں کمپوزٹ فلنگ کر لیں, ایک ونیئر کمپوزٹ ونیئرنگ کر لیں, وہ بہت بڑی بات ہے, پھر
full mouth فل rehab. ماؤتھ کیسے کریں گے Yeah. ریہیب. تو یہ چیز ہم نے اپنے کورسز میں ڈالی ہوئی ہے مسٹ, کہ آپ کو ہم فلی ڈسیبل آرٹیکولیٹر کے ساتھ, جیسے دینار D5 ہے جیسے آرٹیکولیٹرز ہیں, ان کے ساتھ ہم آپ کا فیس کو ریکارڈ دکھانا سکھائیں, ہم آپ کو بتائیں کہ کس طرح ٹریننگ کرنی ہے. اور پھر تیسری چیزیں ہم نے رکھی ہوئی لیکن ٹراما کیسز جس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ٹراما کیسز آپ کے پاس آ جائے آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. وہ اسٹیبلائزیشن کیسے کرنی ہے, او ہو میڈم یہ چیز کلاس 1 آ گیا, کلاس 2 آ گیا, کلاس 3 آ گیا. نارمل بیسک ٹراما کیسز جنرل ڈینٹسٹ ہینڈل کرنے میں تھوڑا کترا رہا ہوتا ہے. دین پھر ہمارے پاس اسی طرح فوٹوگرافی ہوتی ہے جس کے اندر ہم ڈالتے ہیں. سو دیٹ از آل ایڈوانس کاسمیٹک ڈینٹسٹری کورسز جو ہم کروا رہے ہیں. تو یہی آپ کا کویشچن ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہی اسی چیز میں لیک کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ جب میرے پاس انٹرنشپ کے لیے کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے میں اسے صرف یہ کہتی ہوں بیٹا آپ صرف فوٹوگرافس لے کے دکھا دو مجھے بتا دیں. ان کو وہ اینگل تھوڑے سے نہیں سمجھ آ رہے ہوتے, یا میں ان سے یہ بولتی ہوں کہ آپ کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے, یا آپ نے ڈائگنوز کیا کیا, وہاں پہ تھوڑے سے کم ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں میڈم ہمیں پتہ نہیں تھا, یا ہم نے پہلے کبھی ایسے اپروچ ہماری نہیں تھی جو آپ بتا رہے ہیں. تو یہ کورسز ہیں ہی ان کے لیے. لوگ یہی چیز مائنڈ پہ رکھ کر آتے ہیں کہ ہمیں ایڈوانس ٹیکنیک سیکھنی ہے سائڈ بائی سائڈ وتھ جنرل ڈینٹسٹری, اور یہ چیز سیکھ لیں کہ پیشنٹ کو کنسلٹ آپ نے کیسے کرنا ہے. کنسلٹیشن میں کہتی ہوں ہر بچے کو سب سے پہلے آنی چاہیے. اچھا پتہ ہے ڈاکٹر کرزلین, جب بھی آئی ایم ہیونگ اے conversation with somebody like you who runs a training institute and is so motivated in training the younger lot, اچھا پتہ ہے before this conversation مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ کتنا ہی ضروری ہوگا for me to get enrolled in an institution and learn something. I'm doing just fine. I graduated from the university. I have a proper job at a clinic part time or full time. I think I'm doing fine, right? But whenever we engage in such conversations is when I realize that I might be lagging behind significantly if I don't upgrade my skill, because my dental school only like prepared me to become just a dentist, right? So like I am able to do very basic dentistry. But as the world will go on, and as the definition of basic dentistry itself is going to alter now, so would you comment in this way that it is almost essential for every person who has graduated to at some point in time, in order to increase their skill set, if they're not doing specialization in something, get enrolled in such short courses? Yes, Maryam, very good question. یہ تو میں سمجھا کے تک گئی ہوں سب کو. جتنے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں فار لائک کاؤنسلنگ, میں سب کو یہ بتاتی ہوں کہ جب میرا ٹائم تھا, آپ سوچیں مجھے لگتا ہے میں نے اپنی لائف میں اتنے کورسز لیے ہیں, اور اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ کہ میں یہ سوچتی پھروں کہ جی سستا کورس. نو, آئی جسٹ وانٹ اے کوالٹی اسٹینڈرڈ کورسز. اور مجھے یاد ہے میرے ٹائم پہ میں ایک چھوٹی کلاس میں, کیونکہ پاکستان میں کبھی کوئی جو چیز اسکل نہیں سکھا رہا, $3,000 بھی میں نے پے کیے ہیں اس ٹائم پہ. پہلی چیز ضرور اپنے اسکل پہ انویسٹ کریں. آپ کو نہیں پتا, اب تو اتنی ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں جو کہ مینڈیٹری ہو گئی ہیں آپ کے لیے سیکھنا. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیزر ڈینٹسٹری ہے, اے آئی ہے, کاسمیٹک ڈینٹسٹری ہے, ایڈوانس ڈینٹسٹری, اب تو ایکسو کیٹ جیسے آ گئے ہیں پاکستان میں. شکر ہے کہ لوگ ورک شاپس کروا رہے ہیں, دیٹس ویری نائس. پھر آپ کو جیسے بہترین کاسمیٹک یعنی ونیئرز آپ کو بنانا آنے چاہیے اچھے. اور سائڈ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو کلینکل اسکل آنی چاہیے, آپ کو ٹریٹمنٹ پلان, مینجمنٹ, کون سے پلانس اور کمیونیکیشن اسکلز آنے چاہیے ود دا پیشنٹ, ایون ود یور لیب. ٹھیک ہے, بالکل آپ جہاں سے بھی کریں XYZ, لیکن اپنے اسکلس کو بہتر کرنے کے لیے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اب تو ایون آپ دبئی کی بات کریں یا سعودیہ کی بات کریں یا قطر کی بات کریں, کہیں بھی آپ جاتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے ان کی بلکہ جو ان کا وہ ہوتا ہے نا جہاں پہ اپنا پورٹ فولیو بنانا ہوتا ہے, اس میں وہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے اس سال میں کتنے CPDs لیے ہیں. Oh God, this is very imagine آپ اس میں لکھ رہے ہیں graduated last year. آپ یقین کریں اگر کوئی بھی لیب کے اندر آ جاتا ہے نا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, تو وہ آپ کا مائنس پہ اسکور ہوتا ہے. Oh wow. So آپ کے لیے that shows that you did not put extra effort into enhancing your skill, right? اور بالکل, اور یہ سوچ کے نہیں کریں کہ مجھے بس کچھ اپنا CV میں نام لکھنا ہے. ہاں, نہیں, آپ کو سارا اسکل آنا چاہیے, اور پلیز پھر امپلیمنٹ کریں, اپنے پریکٹس میں امپلیمنٹ کریں. لیکن یہ اسکلز اب بہت ضروری ہیں, اب نو آپشن. آپ نے ایک بہت اچھی بات کری تھی تھوڑی دیر پہلے, I don't remember if it was on camera or off camera, but you said کہ one very good filter that you have by the end of a course is if you ask yourself, am I able to do this patient and this procedure alone on my own? So like I think this is also very interesting, because without these courses the answer is always no, کہ نہیں, I cannot. مطلب میں زیادہ سے زیادہ بھی مطلب I think it would be a severe understatement if I say کہ oh I can learn this just by like some free online channels etc. As long as theory is concerned perhaps I can do that, but جہاں تک hands on کی بات ہے تو وہ تو یونیورسٹی میں بھی OPD بھیجتے تھے وہ تاکہ آپ hands on سیکھیں, تو like that cannot
work hand in hand. So I'm very glad that we touched base Yes, on that. Like I'm not sure کہ جو دیکھ رہا ہوگا اس کا کتنا دماغ کھلے گا, پر میرا تو ڈیفینیٹلی کھل گیا ہے. اچھا ڈاکٹر کرتلان, I think it would be unfair if I don't touch this topic, and perhaps this is going to be the concluding part of this discussion as well. So because you wear that many hats, and because you are a mother as well, and like you've been an entrepreneur for over 10 years, easily over 10 years, right? And you did that not when you were not like backed from your family in terms of the entrepreneurial mindset. Like you come from a family of doctors, but you were perhaps the first one to think, okay, I want to create something of my own from scratch. I want to understand کہ usually جو ہمارا perspective ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ if a female practitioner tends to focus on her career a lot, she is lazmi compromising on her time with her family. Is that true? 50% کیسز میں میں آپ کو بتاؤں, بہت اچھا کویشچن ہے. 50% کیسز میں جتنی میری کانورزیشنز ہوتی ہیں ود ایوری ڈاکٹر, کیونکہ یو نو آئی ایم آلویز بینگ دا فرینڈ, وہ مجھ سے کوئی بھی بات میرے کینڈیڈیٹس مجھے کر سکتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں. 50% کیسز میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیکاز ہمیں بچوں کو دیکھنا ہے, اپنی فیملی کو دیکھنا ہے, تو ہم نے یہ کام نہیں کیا. تو میں بیسکلی لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوتی ہوں, آپ کی سوچ ہے جتنے ہارڈ ٹائم سے اور ہارڈ شپس سے میں گزری ہوں, ان ٹرمز آف کے ساتھ میں ڈیفینیٹلی پڑھائی بھی ہے, میری بھی اپنی فیملی ہے, میرے بچے ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں, بٹ میں ہمیشہ سے وومن امپاورمنٹ کی بات بار بار ایز این انٹرپرینور اس لیے کر رہی ہوتی ہوں. اب جیسے میں لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں تو پیپل کبھی مجھ پہ یقین نہیں کر رہے ہوتے. میں یہ کہتی ہوں, آئی ہیو اے کلودنگ برانڈ آف مائی سیلف, آئی ایم این انٹیریئر ڈیزائننگ میری کمپنی ہے, سو آئی ایم ڈوئنگ ایوری تھنگ. سو پیپل آر لائک کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا, یا پتہ نہیں آپ کے تو ہسبینڈ بہت اچھے ہوں گے, بہت سپورٹیو. لیکن دیٹس فائن, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ پلیز اے پارٹ, بٹ آپ ایک دفعہ سوچیں تو صحیح اس طرح. ٹھیک ہے, لوگ نا وہ پہلے سے ہی دے آر لائک کہ جو میں لڑکیوں کی, میں ساری لڑکیوں کی بات کروں گی جو ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ, ویدر دے آر MBBS اور BDS, کہ آپ تھوڑا سا اگر اوپن مائنڈ سوچیں کہ یار میں ڈاکٹر ہوں, مجھے بنایا گیا ہے, تو ایٹ لیسٹ وہی میں کہتی ہوں کہ سیٹ ویسٹ نہ کریں گھر بیٹھ کے. آپ کوئی بھی چیز, کوئی بھی آپ کے اندر کوئی بھی کمپیٹنسی ہے نا, میں ہمیشہ لوگوں کے اندر دیکھتی ہوں کہ کمپیٹنسی کیا ہے. میں کبھی کمپیریزن نہیں کر رہی ہوتی کہ اچھا یہ جو ڈاکٹر ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا میرے کلینک میں, کیا پتا اس کا کون سا اسکل زیادہ بہتر ہے اور اس لڑکی کا کون سا اسکل زیادہ بہتر ہے. تو جتنی بھی لڑکیاں ان کو میں ضرور کہوں گی کہ افیکٹ ہوتا ہے چیزیں, لیکن اگر آپ کو مینجمنٹ آ گئی کہ آپ نے کیسے بیلنس رکھنی ہے چیزیں, اور وہ ود ٹائم آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ کا ویژن کلیئر ہے. Yeah. So what would you say were some of your biggest hurdles in terms of managing all these things together, and how did you overcome that? اب جیسے ڈیفینیٹلی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اب آپ دیکھیں آپ کے بچے ہیں اور آپ نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے سارا, اور مجھے لگتا ہے آئی ایم اے ویری گڈ مدر, اینڈ they're also young, اینڈ they're also young, اور آپ کو پتہ ہے وہ میرے ساتھ آدھے سے زیادہ ڈاکٹر بن گئے ہیں, میرے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے, اینڈ وہ ہر ٹائم میرے ساتھ کلینک میں ہوتے ہیں, میں نے کبھی بھی ان کو چھوڑا نہیں کہیں بھی. تو میں ساری ڈاکٹرس کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں ایون ڈیورنگ مائی کورسز, تو وہ یہی پوچھتی ہیں آپ اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ کر آئی ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں نے ایسی جگہوں پہ ورک شاپ اور کانفرنسز کروائی ہیں جس میں میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایسے رکھا ہوا بھی تھا, اینڈ میں کافی دفعہ اپنے کلینک میں بیٹھ کے لوگوں سے میٹنگ کر رہی ہوتی ہوں, وہ میری گود میں بیٹھی ہوتی ہے. آئی ہیو نو پرابلم ان دیٹ, because why not, I'm doing it, I'm a mother, what's the problem. میں نے پریکٹس اپنے پورے ٹائم پہ کی ہے. میں نے تو آپ کو پتہ ہے میں نے ایسے ٹائم پہ پریکٹسز کی ہیں جہاں پہ بلو مائنڈ جو ہے اکثر چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. تو میں لوگوں کو بولتی ہوں اف آئی کین ڈو دیٹ, پلیز. میں آپ لوگوں کو نا پازیٹیو ہر چیز کے اندر, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو پازیٹیو انرجیز ملتی ہیں, تو میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں آپ کتنی پازیٹیو ہے. میں کہتی ہوں آئی وانٹ کہ میں آپ کے اندر وہ انرجی ڈالوں کہ آپ سوچیں یس یو کین ڈو اٹ, اللہ از ود یو, آپ یقین تو رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں. So what would you say, how big of a role does your family being supportive of your dreams play in you being able to achieve your dreams eventually? الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپورٹ نہیں کیا. میں اپنے ہسبینڈ کو ضرور بولوں گی, ڈاکٹر وقاص کو, ہی از ویری ویری سپورٹیو ان ایوری وے. اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سارے ہسبینڈس کو اتنا کرے کہ پلیز آپ کی جو وائف جو ڈاکٹرز ہیں ان کو تھوڑی سی آپ کو دینی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں, کیونکہ کچھ لڑکیاں بڑا ڈر رہی ہوتی ہیں میم شادی کے بعد پتہ نہیں پڑھ سکیں گے یا نہیں, تو وہ چیز تھوڑا سا See, this is why I asked you this question in particular, right? Because even though when families, they essentially mean well for their daughters, but they think that okay, if we like let her pursue into her career a lot, she might then slack on the original responsibility.
نہیں Right? honestly بات صحیح ہے آپ کی. So which is why the conversation with like women like you is important, because you are doing it all and it shows, and then hence you are the right person to actually explain کہ bhai how are you doing it all. یس So اور الحمد للہ. اور آپ کو لائف میں تو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, پلس آپ کو پروفیشنل سپورٹ بھی کافی چاہیے ہوتی ہے. لائک ایون آپ کے پروفیشنل پلیسز میں 90% آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بس بیک آؤٹ کر جائیں گے, آپ سے نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ آپ کو اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں اگر آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہے, 10% لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ آپ ان کے ساتھ رہیں تو آپ ہمیشہ find that 10%. یس فائنڈ دیٹ 10%. میری لائف میں میں بہت سے ایسے لوگوں کو تھینک یو کہنا چاہوں گی جنہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. جیسے میری سپروائزر ہو گئیں, شی ہمیشہ سے شی از بن ویری کائنڈ ٹو می. پروفیسر سائمہ اعظم واز مائی سپروائزر. پروفیسر ڈاکٹر ایاز واز آل ٹائم مائی ہیلپ ڈیورنگ ایوری ٹائم. ہی از ون آف دا جیم who never said کہ نہیں جی اتنا ہوگا تو اتنا کرنا ہے. He always like just keep on going. And I think experiencing selflessness from your supervisors at an early age instills that selflessness in you as well. Yes. And hence you display that when you become a teacher. And my all international mentors جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, Of they are course. all your support. لیکن یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو یہ سپورٹ ملی اور مجھے نہیں ملی, ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں, کنسسٹینسی, میک یو کنسسٹینسی, یو ول گیٹ یور پاتھ انشاءاللہ. آپ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور ساری چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. Definitely. It was a wonderful discussion with you, Dr. Kuruttalan. I walked into this discussion hoping to become more of an aesthetician, lekin I think I've become just like profoundly more well versed in quite a lot of departments. So thank you so much for your time. It was very wonderful talking to you. I'm very glad that you were very candid with your answers and shared your very honest opinions on things. And I agree with you, especially when it comes to women wanting to like pursue their career fully, completely. It definitely, the support from their immediate family members definitely plays a very big part, but your own motivation and your own will drives you the most, and I completely agree with you. Yeah, that's the main thing of the today's world. All right, so this was our time with Dr. Kuruttalan Zafar. She is a cosmetic surgeon and aesthetician and also an endodontist, and is always available on her social media platforms for any guidance, be it regarding any of the departments that she excels in or regarding enrolling in her academy in general or any questions about the courses, etc. So this was our time with Dr. Kuruttalan. Thank you for watching. Allah Hafiz.